अस्सलाम वालेकुम, शायराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और आज हमारे साथ हैं जनाब वजाहत मसूद साहब और जनाब हमाद गजनवी साहब। तो हम ये प्रोग्राम शुरू प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारे दरमियान बहस हो रही थी कि यार आज बात किस पे करें। तो जो इत्तेफाक पाया वो ये पाया कि अगर PDM लॉन्ग मार्च नहीं करती है तो फिर क्या होगा। तो वजाहत साहब, अगर PDM लॉन्ग मार्च नहीं करती है, ऑल्दो कि अभी तक तो कल बिलावल भुट्टो ने कहा है कि 31 जनवरी तक डेडलाइन है, फिर उसके बाद आप लॉन्ग मार्च के लिए आएंगे इस्लामाबाद। अभी तक तो ये बस सिर्फ शशका ही है। क्या कहते हैं आप? देखिए, तीन चीजें जो है वो मेज पे रखी हैं, इस्तीफे, धरना और लॉन्ग मार्च। इनमें से धरना सबसे कम क्लीनिंग क्यास है और उससे भी कम क्लीनिंग क्यास जो है वो इस्तीफे हैं। लॉन्ग मार्च जो है वो फेस सेविंग के लिए जरूरी है अपोजिशन की और PDM की। इसका तो कोई इम्कान नहीं है कि 31 जनवरी तक इमरान खान साहब अचानक झुंझला के ये फरमाएंगे कि ये लो उठाओ मेरा इस्तीफा और ले जाओ। ऐसे तो नहीं हुआ करता ना, ये नहीं होगा। तो लॉन्ग मार्च मेरे ख्याल में फेस सेविंग के लिए करना पड़ेगा। उसका क्या रूट होगा, कहाँ से आएगा और उसके क्या जो है वो उसकी डिटेल्स क्या होंगी। वजाहत साहब, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च होगा लेकिन इससे आगे यानी धरना वगैरह इसका इम्कान कम है, या आपने? जी मैं यही कह रहा हूँ। इसलिए कि अगर धरने पे एक दफे PDM बैठ जाती है तो फिर लेकिन जो है उससे पहले तो मौलाना फजलुर रहमान, आपको याद होगा पहले कहा था उन्होंने कि इस लॉन्ग मार्च से पहले जो है वो शायद हड़ताल और फिर इस तरह की भी चीजें होंगी। वो कहा करते हैं। फजलुर रहमान साहब जो है वो जिला और डिवीजन की सतह पे जलसे होंगे, इसलिए कि वो खुद उसके मास्टर हैं और वो कुछ ना कुछ जो है वो मरीम नवाज भुट्टो भी कर लेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उससे वो मोमेंटम बन पाएगा जिसकी वो तवक्को किए हुए हैं। वो एक मामूल की बात है, वो अपनी लोकल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए, गैल्वेनाइज करने के लिए ये सब किया जाता है। कहाँ चले गए? हाँ, अच्छा, वो उनका तो मेरे ख्याल में उन्होंने अच्छा, चले उनके लौटने तक। हाँ। ये देखिए, ये जो PDM ने ना मेरे ख्याल में तो इतना बड़ा खला छोड़ दिया सारी बात में। जलसे किए उन्होंने, बड़े अच्छे जलसे हुए लाहौर तक, और पीछे भी जो जलसे हो रहे थे बेहतरीन जलसे। अपना जो वो पैगाम दे रहे थे, कहीं नवाज शरीफ साहब को ऐसी बात कर रहे हैं, यानी एजेंडा सेटिंग वो जलसे थे। अच्छा, फिर जलसों के बीच में वक्फे और जलसों के अलावा PDM की कोई मूवमेंट, जैसे अभी ये कह रहे थे ना मोमेंटम बिल्ड करने का तरीकाकार उन्होंने क्या वजह कर रखा था, ये मैं नहीं समझ पाया। अब देखिए ना, आप जैसे इन्होंने कहा कि डिवीजन की सतह पर, जिला की सतह पर, मुख्तलिफ सतहों पर जहाँ उनकी तंजीम मौजूद है वहां पर वो एक्टिविटी शुरू कर दें तो एक जरा जागने लग जाते हैं लोग। और बाकी जमातें भी अगर ऐसा करें, बल्कि उनको मुस्लिम लीग को तो डिवीजन वगैरह की सतह की जरूरत कम है, वो तो कंस्टिट्यूएंसी लेवल पे कर सकते हैं, इतना बड़ी उनकी पंजाब में प्रेजेंस है। तो लोगों को मोबिलाइज करने का जो मारूफ तरीके हैं उनमें ये एक अहम चीज है कि जैसे अब इनकी तंजीमें बहुत ज्यादा मुतहर्रिक तो नहीं है, जैसे कि कोई किसानों की तंजीम हो या तलबा की हो या ऐसी तो नहीं है, असातिज़ा की हो, हाँ लॉयर्स की है। अब इस तरह मुख्तलिफ जो शोबे हैं, पेशे हैं, या फिर कंस्टिट्यूएंसी लेवल पर, यही इनके पास ऑप्शन है और ये इन्हें आज तक करना चाहिए। अब देखें ना, मसलन इस्तीफे कैसे एजेंडा बन गया और सारे पाकिस्तान में इस्तीफों के ऊपर क्यों गुफ्तगू शुरू हो गई? इसलिए कि खला बहुत ज्यादा था, वरना ये मरकजी नुक्ता तो नहीं है। मरकजी नुक्ता तो ये है कि क्या ये लोग यहाँ से इकट्ठे होकर, सिद्दीकी साहब मैं ये कहता हूँ कि जब लोग यहाँ इकट्ठे होकर यहाँ से चल पड़े और मुख्तलिफ समतों से इस्लामाबाद के ऊपर वो यानी इकट्ठे हो रहे हो, उस वक्त ये इस्तीफे वगैरह एक बहुत माइनर सी बात रह जाती है। वो तो वहां पर जाके फिर आप अगले हरबे जब करते हैं तो उनमें इस्तीफों की बात भी आ जाती है। इस्तीफों की बात का मरकजी मौजू बन जाना, तो ये तो आपको पता है, इट्स अ डॉजी इशू फ्रॉम डे वन। इस्तीफे इस तरह थोड़ी होते हैं, उसके तो कई मामलात होते हैं।
اچھا بیچ میں کئی یہ حادثے حرکت میں آ ٹھیک، جاتے ہیں اور کوئی دیتے ہیں لوگ کوئی نہیں دیتے ہیں, کسی پارٹی کا چھوٹا سٹیک ہے, کسی کا بڑا سٹیک ہے, کسی کے پاس سندھ حکومت ہے, یہ تو 100 باتیں ہیں, سب کو پتا ہے پہلے دن سے. تو لیکن اس کو مرکزی بحث بنانے میں حکومت کی میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے. اس سے پی ڈی ایم جو ہے اس کو ایک زک تو پہنچی ہے تھوڑی سی. جی کیا کہہ رہے ہیں اس لیے بھی حماد صاحب کے پی ٹی آئی کو معلوم ہے کہ استعفے جو ہے وہ سب سے آخری ترجیح ہیں اور استعفے نہیں دیے جائیں گے. جی جی بالکل, وہ معاملہ ہی ٹیڑھا ہے جی. اس کو یعنی ایجنڈے میں وجاد مسعود مرکزی صاحب پاکستان. تو سوال یہ ہوتا ہے نا وجاد صاحب کہ پی ڈی ایم کنفیوز ہے یا کنفیوز کر کے رکھنا چاہتی ہے کہ وہ آخر میں جا کے کیا کرتے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن مجھے پہلی بات جو وہ زیادہ یقین قیاس لگتی ہے, اس لیے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے تو اتحاد ہے نا, ایک پلیٹ فارم مشترکہ بنایا گیا ہے. تو اس میں مسلم لیگ نواز کا جو پنجاب جن کا جو ہے وہ گڑھ ہے, ان کی اسٹرینتھ ہے, ان کی کنسٹیچوئنسی ہے, یہاں ان کے مفادات اور ہیں جناب اسمبلی کے اندر خاص طور سے. اسی طرح سے سندھ کے پیپلز پارٹی کے ہیں, اور مولانا صاحب کے پاس تو گنوانے کو کچھ نہیں ہے. تو یہی 3 میجر کنسٹیٹوئنٹس ہیں پی ڈی ایم کے, اور ان تینوں کے جو مفادات ہیں, الٹیمیٹ مفادات, جو ایجنڈا سیٹ کیا گیا جیسا حماد صاحب کہتے ہیں, وہ تو ظاہر ہے کہ بالکل اور طرح کی چیز ہے. لیکن میرے خیال میں پی ڈی ایم جو ہے وہ ابھی اپنی جو نیکسٹ اسٹریٹجی ہے اس کے بارے میں کرسٹلائز نہیں ہے, بہت واضح نہیں ہے. میرے خیال میں وہ بھی ہم سب ہی کی طرح سے کچھ کیا کہتے ہیں اسے, وہ کیا چیز ہوتی, لطیفہ غیبی کا, حادثے کا, سانحے کا انتظار فرما رہے ہیں. ہماری تو تاریخ مطلب تو اگر سانحوں سے مرتب ہوئی ہے نا. ہاں نہیں دیکھیں نا, صورتحال تو یہ بنتی جا رہی ہے کہ سینٹ الیکشن جو ہیں وہ سر پہ آتے جا رہے ہیں. جنوری نکلا نہیں اور پھر جو ہے وہ ایجنڈا آ جائے گا, شیڈول آ جائے گا سینٹ کے الیکشنز کا, سینٹ کے پی الیکشنز ڈی کا ایم کی بگل بجے جماعتوں گا. نے تو سینٹ کے امیدواروں کے لیے کچھ سے درخواستیں بھی طلب کر دی. ٹھیک ہے نا. اچھا ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ شاید پتہ نہیں, لیکن دوسری طرف استعفوں کی بات کرتے ہیں, ایک طرف یہ بھی ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اب کیونکہ دیکھیں نا کہ صورتحال کیا بنتی ہے, اگر سینٹ کا الیکشن اپوزیشن مس کرتی ہے تو پھر وہ بہت ساری چیزیں مس کرے گی کہ سینٹ کے اندر اکثریت کھو دے گی, اور پھر خالی پھر سڑکوں پہ پھرتے رہیں جتنا عرصہ پھرنا ہے. حکومت کو کیا مسئلہ ہے؟ میں یہ آپ سے اگر الیکٹرل کالج ٹوٹ جائے گا, اگر الیکٹرل کالج ٹوٹ جائے گا تو الیکشن تو نہیں ہو سکے گا نا پھر. نہیں, لیکن یہ الیکٹرل دیکھیے, کالج دیکھیں الیکٹرل کالج کیسے ٹوٹے گا میرے سر؟ نزدیک میں عرض یہ کر جو رہا ہوں, لیگل قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سندھ اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو سندھ میں الیکشن نہیں جی ہوگا, ٹھیک ہے, باقی تو جی بالکل باقی اگر بجا کوئی ووٹ فرمایا. نہیں ڈالنے جاتا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ الیکشن بہت نہیں ہوگا. آپ نے 100% صحیح فرمایا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن کی ایک ڈیڈ لائن آ گئی, اب اس کے اندر ساری کھیل جو ہے ڈیڈ لائن سیٹ ہو گئی, جو ہونا ہے اس سے پہلے ہونا ہے, یہ تصور کر لیا گیا نا. تو اسی لیے وہ لانگ مارچ پہلے ہوگا, اور لانگ مارچ میں پھر وہاں جا کے اگر دھرنے ہوں گے یا اتنا بڑا لوگ اکٹھے کر لیے جائیں. آزادی مارچ جتنے لوگ تو مولانا نے اکیلے اکٹھے کر لیے تھے نا, وہ تو یعنی اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع انہوں نے وہاں کر لیا تھا. تو اگر یہ باقی پارٹیاں بھی وہاں پر کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال کے اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر یہ کیا شرط ہے کہ وہ ڈیزگنیٹڈ ایریا تک ہی رہے گی. یعنی بڑا اننرونگ ہوتا ہے نا وہاں پہ اتنے لوگوں کا اکٹھا ہو جانا. اور اس وقت بھی جب وہ پارٹیوں کا اتحاد اتنا مؤثر نہیں تھا جیسا کہ اب ہے, اس وقت بھی ان سے بات چیت کرنا پڑی تھی نا, ان کو کوئی ڈیڈ لائن دینی پڑی تھی, ان سے کوئی وعدہ وعید کر کے انہیں وہاں سے رخصت کیا گیا تھا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر اپنا اپنا کوئی چھوٹا موٹا حصہ ڈال کر وہاں پہنچ جائیں تو کیا آپ کا خیال ہے کہ دوسری طرف سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہو؟ اس طرح نہیں ہوتا. یہ تو بنیادی ایک چیز ہے نا, وہاں پر اسلام آباد میں اگر اس طرح لوگوں کو پہنچنے دیا جائے تو اس کے بعد اس کا کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ پولیس تو اس کا کوئی حل نہیں ہے نا. جب وہ لوگ نہیں, لیکن کہہ اب دیا گیا بات تو یہی ہے نا کہ اسٹریٹجی کیا ہے, مطلب ہے کہ آیا یہ وہ سوال تو وہی ہے, یہ کنفیوز ہے ہمیں تو معلوم نہیں ہے, یا ہم جلسوں تو سے ڈیزائرڈ اسٹریٹجی دیکھیے ریزلٹس نا. نہیں نکلے ہیں, یا پھر کوئی ہاتھ سرگرم ہوا ہے اور اس نے جو ہے
کہا کہ ذرا دھیرج. یہ سب کچھ ہی ہو رہا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ نظر بھی آ رہا ہے. مثلا آپ یہ بتائیے کہ یہ عمران خان صاحب کی حکومت کا تو اس سے قطعاً کوئی دخل نہیں ہے نا. وہ تو اپنے لوگ ہیں ان کے، وہ کچھ بولتے ہیں NRO نہیں دیں گے اور چور ڈاکو غدار، وہ تو کچھ انتہائی نان سیریس گفتگو ہو رہی ہے، جبکہ ملک میں انتہائی سنجیدہ صورتحال ہے اس وقت. تو سنجیدگی سے یہ شاید سیم پیج پہ ہونے کے فوائد ہیں کہ کچھ لوگ کہیں کوشش تو کر رہے ہیں نا، محمد علی دورانی کو بھیج رہے ہیں شہباز شریف سے ملنے کے لیے. تو وہاں کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ محمد علی دورانی تو کوئی یعنی کوئی اینٹی نہیں ہے نا پولیٹیکل، ایک ان ایکٹیو آدمی ہے، فنکشنل لیگ کے خدا جانے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھاولپور. تو ان کو بھیجا جا رہا ہے ایک سنجیدہ کوشش، یعنی آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ سنجیدہ یا غیر سنجیدہ جو بھی ہے، یہ ایک کوشش کسی طرح اس معاملے کو تھوڑا کسی کوئی وعدہ وعید کچھ نہ کچھ تو کوشش ہو رہی ہے نا. جیسے یہ JUI کے اندر یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ایک دم، تو یہ وجاد حافظ شیرانی صاحب وجاد کی صاحب ٹائمنگ کیسے سیٹ کی؟ میری گفتگو نہیں جی پسند آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آپ بہت اچھا بول رہے، بہت اچھی بات کر رہے. یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں. وجاد صاحب بات یہی ہے کہ اس قسم کی تحریکیں اگر فروٹفل نہیں ہوتی ہیں تو اس کے پھر نتائج کیا نکلتے ہیں. پہلی بات تو یہ آ گئی. اور دوسری بات یہ کہ اگر PDM کا روڈ میپ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، آلدو کہ اس طرح کی تحریکیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی بھی کوئی سیٹ ٹائم فریم دے کے تو نہیں چلا جاتا. اور دوسری طرف مصالحت کی پیشکش بھی آئی، جس کو نواز شریف صاحب کی ٹویٹ آپ کے سامنے ہے، اور باقی لوگوں نے انہوں نے کہا کہ کوئی مصالحت، کوئی مذاکرات، کوئی گرینڈ ڈائلاگ نہیں، کچھ نہیں. تو پھر ہوگا کیا؟ دیکھیے پھر انہوں نے دو کہا کہ تین ٹھیک ہے چیزیں اگر تم ہماری بات نہیں مانتے پھر تو میں آپ سے دو باتیں عرض کی دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کی تحریکوں میں ڈیڈ لائن دینا ایک سیاسی اور ٹیکٹیکل غلطی ہوتی ہے. جو فریق مخالف ہوتا ہے، جو سٹیٹس کو چاہتا ہے، وہ ڈیڈ لائن کا ذکر سنتے ہی کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیتا ہے. ڈیلینگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں نا، ڈیڈ لائن گزر جائے گی تو یہ تو میری رائے میں تو یہ کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں. اور دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر PDM کا ایجنڈا وہی ہے، PDM کا گول وہی ہے جو بیان کیا گیا ہے، آئین کی بالادستی کا اور شفاف انتخابات کا، تو یہ میں آپ سے عرض کیے دوں کہ اس کا فیصلہ سڑکوں پہ دھرنے سے، یا دھرنے کا جیسے آپ نے کہا کہ دھرنے کا بے قابو ہو جانا یا وائلنٹ ہو جانا یا قائدین کے ہاتھ سے، یہ ایجنڈا اس طرح سے حل نہیں ہوا کرتا. اسے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بیہائنڈ دا ڈورز نیگوسیشنز کے ساتھ ہی کسی سیٹلڈ ارینجمنٹ کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. اسی لیے میں اگر لانگ مارچ ہوتا ہے تو میں دھرنے کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں ہوں. لانگ مارچ کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک لمبا جلوس، کہ وہ بھی اس صورت میں ہوگا جب کوئی کہیں سے کوئی اشارہ ہو، اور اگر اشارے ہی پہ چلنا ہے تو پھر یہ ساری جو ہے وہ یہ تمبو کیوں تانا گیا ہے PDM کا، کیونکہ جو PDM کا اسٹیٹڈ ایجنڈا ہے وہ تو اشارے ہی کی مخالفت ہے. تو میں دوبارہ آپ سے عرض کیے دے رہا ہوں کہ کائنیٹک فورس کے ساتھ، سڑکوں کے تصادم کے ساتھ یہ معاملہ، یہ ایجنڈا، یہ حل ہونے کا یا حاصل ہونے کا نہیں ہے. اس لیے حتمی طور پہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے فری کین کو کسی نہ کسی سے بات کرنا ہی ہوگی. یہ بات میرے علم میں نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب نیشنل ڈائیلاگ کی بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو وہ کس سے ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ وہ PTI کی حکومت کو ریجیکٹ کر رہے ہیں جس سے وہ بات نہیں کرنے کی تیار، جو کہ دراصل اس ایجنڈے میں وہ فریق بھی نہیں ہے PTM کی گورنمنٹ جو ہے. تو پھر کس سے بات نہیں کرنا؟ اگر بات نہیں کرنا تو پھر یہ معاملہ کیسے طے ہوگا؟ کیا کوئی آسمان سے فرشتے تو اترنے سے رہے؟ جو کچھ بھی ہے وہ اسی زمین کے انہی لوگوں کے بیچ میں ہے نا. اب حماد صاحب اگر PDM جو ہے وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس لینے میں ناکام رہتی ہے تو آپ کو منظرنامہ پھر کیسا بنتا ہوا نظر آتا ہے؟ نسین منسیہ، یعنی ان کا ذکر بھی نہیں ہوگا کہیں. یہ تو پہلے بھی دیکھیے نا، ایک کیا اس وقت حالت ہے ان کی، ان کا 2-2.5 سال میں کیا ہوا، بلکہ اس سے پہلے سے ہی معاملہ شروع ہوا. ان کو دیوار کے ساتھ لگاتے گئے اور اس وقت آج کے دن اپوزیشن کے لیڈر جیل میں ہیں. یعنی سب سے جو صلح کل کے قائل جو صاحب ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں. پنجاب اپوزیشن لیڈر اس وقت کہاں ہیں؟ جیل میں ہیں. اچھا، مقدمات قائم ہو رہے ہیں آج بھی، اور یہ سب جیل کے مزے چکھ چکے ہیں. کوئی نیب کی جیل، کوئی NF کی جیل، کوئی مطلب
یہ سارا ہم دیکھ ہی رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. تو ان کے پاس تو ان کو تو کسی نے, جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا, ان کو تو منہ ہی نہیں لگایا کسی نے. اب انہوں نے کیا ڈائلگ ریجیکٹ کرنا ہے. حکومت تو کسی سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی. شاہد خاقان عباسی صاحب سے لے کر اور بہت سے لوگوں نے ان کے اپوزیشن کے مسلسل وہ کہتے رہے کہ ڈائلگ کی ضرورت ہے, گرینڈ ڈائلگ کی ضرورت ہے. وہ کرونا آیا تب بھی لوگوں نے کہا یار ایک نیشنل کلیمٹی آ گئی ہے, کیونکہ انٹرنیشنل کلیمٹی تو بیٹھ کے کوئی بات ہونی چاہیے. اگر میاں صاحب بنی گالا جا سکتے تھے اس وقت ایک واقعہ ہونے پر, تو قوم, یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. آپ تو باتیں تو آج کل اسرائیل سے مذاکرات کی ہو رہی ہیں, تو آپس میں اپوزیشن سے بات کرنا کیا ممکن نہیں تھا؟ لیکن چور ڈاکو غدار وہ ایک گردان کرتے کرتے اور وہ ایسی سطح پر لے آئے چیزوں کو, کیونکہ شاید ان فلیکسیبلٹی جو تھی نا اس کی, اس میں جو معاملات حل کرنے کی جب ضرورت پیش آتی ہے تو یہ حکومت جو ہے اس کا سرے سے کوئی دخل نہیں ہوتا. کوئی سنجیدہ بات ہو یہ حکومت صرف بیانات دیتی ہے, اور اپنے شبلی صاحب سے لے کے فردوس عاشق اوان صاحبہ تک باتیں وغیرہ کرتے ہیں ٹی وی پر. سنجیدہ بات آپ مثلا بتائیے, مریم نواز صاحبہ کے کمرے میں وہ دعویٰ بول دیا وہاں پر ادارے نے ایک کراچی میں, تو کیا ہوا تھا وہاں پر؟ وہ ساری گفتگو جو نیشنل ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس میں آپ کی حکومت کہاں ہوتی ہے, وزیر اعظم صاحب کہاں ہوتے ہیں, ان کا تو کوئی نظر نہیں آتا. تو وہ اب لہٰذا آپ نہیں نے جو تو بات اب پوچھی نا, بات یہ ہے کہ دھاوا بول دیا پی ڈی ایم نے, کتنا اس کا ایشو بنا, سب لوگوں نے اس چیز کو جو ہے وہ کیا. اب پھر اس کے بعد ایک رپورٹ آئی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم نے ان کو ان کے خلاف جو بھی تادیبی کارروائی تھی کر دی. پھر آپ کا سندھ حکومت کا ترجمان کہتا ہے کہ آئی جی سندھ تو اغوا ہی نہیں ہوا تھا. جی ہاں, وہ اخبار وہ بھی شمالی علاقہ جات کی جو ہے نا وہ کو پیمائی کرنے چلے گئے تھے. عجیب بات کی ہے, وہاب صاحب نے جو ترجمان سندھ گورنمنٹ کے, اغوا نہیں ہوا تھا, ظاہر ہے اس کو کسی نے اٹھا کے تو نہیں لے کے جانا تھا, اس کو کہا کہ چل, تو وہ چلا گیا بیچارہ. اب آپ ٹیکنیکلٹیز میں جا رہے ہیں, یہ بالکل وہی بات ہے. غلام اسحاق خان صاحب جو ہے وہ الطاف گور کو ڈکشنری نکال کے دکھاتے تھے کہ رفاع اللہ مربت پہ یہ الزام لگا ہے, اس لفظ کا یہ مطلب ہوتا ہے اور یہ مطلب نہیں ہوتا. وہ اغوا کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن میں جو ہے نا وہ جا رہے ہیں. تو اگر اغوا نہیں ہوا تھا تو سزا کس کو دی گئی ہے اور کس بات کی دی گئی ہے, کمال کرتے ہیں. یعنی یہ عجیب و غریب تضاد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہماری اپوزیشن کی جماعتیں بھی ہیں, اگر وہ جو کچھ دوستوں نے, میرے جیسے خوش فہموں نے یہ توقعات باندھ رکھی ہیں کہ حزب اختلاف اس ملک میں شفاف ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن کا گول رکھتی ہے, وہ ایسا تو نظر نہیں آ رہا. افسوس, یہ آپ درست فرما رہے ہیں. میں اس پر صرف یہ کہہ دوں کہ یہ جو ہے نا, زرداری صاحب کہتے ہیں جیلیں بھرنا پڑیں گی, اور پہلے مولانا فرما چکے ہیں کہ آپ بھی ڈنڈے لے کر آئیے. یہ اصل میں وہ پیغام دیتے ہیں, یہ ہے ان کی نجات کا واحد راستہ. مجبوراً وہ یہ باتیں ہیں ان کے خیال میں. اب صورتحال جو ہے, یعنی بات تو آخر میں بیٹھ کر ہی کرنا ہے. یہ درست ہے کہ سڑکوں پر یہ معاملات طے نہیں ہو سکتے, لیکن آپ بیٹھ کر جب بات کریں گے تو آپ کی کیا پوزیشن ہوگی, آپ کہاں سے بات کر رہے ہوں گے. یہ سارا جو بھی اب تماشا ہو رہا ہے اس میں خواہش یہی ہے نا کہ ہم سے بیٹھ کر برابری کی سطح پر بات کی جائے. یہ ساری کوشش اسی ضمن میں گنی جائے گی, اور یہی کوشش ہے, یہ لانگ مارچ وغیرہ ساری یہی کوشش ہے کہ ہم سے بیٹھ کر تہذیب سے بات تو کر لو یار. یہ ہے سارا, میں یہ سمجھتا ہوں, اور اس کی طرف وہ بڑھیں گے. اور اگر نہیں بڑھیں گے تو جیسے آپ نے کہا, وجہ یہ بھی کہہ رہے تھے, یوسف صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا کیا بنے گا, یہ اگلے 2-3 سال نہیں, یہ اگلے 8 سال تک اسی طرح خار و زبوں پھرتے رہیں گے. کیونکہ اگر ہائیبرڈ سسٹم اس طرح کامیاب ہو گیا تو پھر یہ تو کئی ملکوں میں ہم دیکھ ہی رہے ہیں, کہیں 20 سال کہیں 30 سال. یہ تو ایک نظام ہے خاص طرح کا جو بنایا جاتا. تو میں آپ دونوں ماہرین کی باتوں خاموشی سے کیا سمجھوں؟ اپوزیشن کو اپنے گول اور اپنی اسٹریٹجی واضح رکھنی چاہیے. میں کیا سمجھوں؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں صدیقی صاحب کہ اپوزیشن کو اپنا ہدف اور اپنی حکمت عملی
دونوں واضح رکھنی چاہیے. یہ ایسی معمولی باتیں نہیں ہیں. یہ دھرنا اور پی ڈی ایم کی تحریک یہ خادم حسین رضوی کا دھرنا نہیں ہے جو کاغذ کا ایک ٹکڑا لے کے واپس آ جائے. نہ یہ طاہر قادری صاحب کا دھرنا ہے جس کے آخر میں ہونے والے معاہدے کی نہ کوئی قانونی حیثیت اور نہ اس کی کوئی اس کاغذ کے برابر بھی اس کی برچن ہو جس پہ وہ لکھا گیا. یہ ایسی باتیں نہیں ہیں. یہ قوم کو جو ہدف بتایا گیا ہے وہ اتنا بڑا ہے, اتنا سبلائم ہے, اتنا فنڈامنٹل ہے کہ اس پہ اس قسم کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جیسے فضل الرحمان صاحب کا لاڑکانہ نہیں جانا, یا جو ان کے وہاں صاحب ہیں سومرو صاحب, ان کا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تضادات پیدا کرنا, یا یہاں پہ پنجاب میں جو ہے وہ کچھ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہونا. یا یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ایسی ملاقاتیں حکومت کے ایما کے اور مرضی کے بغیر نہیں ہوا کرتی جیسی شہباز شریف صاحب کی کسی صاحب سے ہوئی ہے جو بہاولپور والے ہیں. تو پھر بھائی الزام کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ درانی صاحب جو ہے وہ منہ اٹھا کے آگے ہوں جب تک شہباز صاحب نے یہ نہ کہا ہو کہ آئیے بیٹھیے بات کرتے ہیں. تو عوام اور ہم لوگ جو اس ملک کے شہری ہیں ایسے یعنی اب بے خبر نہیں ہیں, کچھ نظر رکھے ہوئے ہیں نا. آنکھ ہے دل تو نہیں, ساری خبر رکھتی ہے. تو اگر اپوزیشن جو ہے وہ شفاف جمہوریت کا ٹارگٹ لے کے بلدیاتی سطح کی رعایتیں چھیننے کے یا حاصل کرنے کے چکر میں ہے تو یہ عوام کے ساتھ دھوکہ ہوگا. بہت شکریہ آپ کا وجاد صاحب اور حماد صاحب. بالکل جیسا کہ ہمارے دونوں جو سیاسی تجزیہ کار ہیں اور ظاہر ہے ان کا ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ ہے, تو ایک بات بڑی واضح ہے کہ اگر اپوزیشن کے اہداف واضح نہ ہوئے تو اس کا نقصان جو ہے وہ حکومت کو کم اور اپوزیشن کو یا پی ڈی ایم کو بہت زیادہ ہوگا. شرائط رسول سے عبدالکریم صدیقی کو ایک لائف سے اجازت دیجیے. اللہ